अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आजकल सोशल मीडिया पर आप बहुत ज़्यादा चर्चा देख रहे हैं कि पहले समोसों का बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा था और अब जलेबी को लेकर बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। ट्विटर, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हैं डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा पिछले दिनों इन्होंने जब समोसे का ज़िक्र किया तो समोसे बचाओ तहरीक शुरू हुई। अब जलेबी के ऊपर बहुत सारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी और आम जो पब्लिक है वो बहुत सारी बातें कर रही है। तो डॉक्टर अफ़ान कैसर साहब को खुसूसी तौर पे हमने आज टाइम लिया है और इनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि अब लोग ये आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि पहले आप समोसे का ज़िक्र कर रहे थे, अब जलेबी है, अगला कहीं बिरयानी का नंबर ना आ जाए। तो ये आप तो डाइट प्लान बता रहे हैं, लेकिन लोग काफ़ी ज़्यादा तनकीद भी कर रहे हैं, जिनको बहुत सारे लोग इसको एप्रिशिएट भी कर रहे हैं। आप इसके ऊपर सर सबसे पहले तो क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? जो लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं आप उनके ढिड देख लें, और जो लोग तनकीद कर रहे हैं आप उनके ढिड देख लें, आपको दोनों का फर्क वाज़े पता लग जाएगा। ठीक है। अब जो अप्रिशिएट कर रहे हैं वो एथलीट्स हैं, वो वसीम अकरम साहब जैसे लोग हैं जिन्हें फिटनेस का क्रेज है, दोज हु वांट टू स्टे फिट एंड दोज हु बिलीव इन फिटनेस। और जो तनकीद कर रहे हैं वो पाकिस्तान का टिपिकल वो थानेदार कल्चर है, जिन्होंने पेट की परवाह नहीं करनी, जिनकी वेस्टें 48 49 पे फिर रही हैं, जो मोटापे का शिकार है और जिनको कोई परवाह नहीं, जो कहते हैं मतलब इनको बिल्कुल अपनी सेहतों की परवाह नहीं। इन्होंने अपने वालिदैन को खोया इसी मोटापे में, ब्लड प्रेशर, फॉलेज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज। दुनिया में कहीं ऐसी खुराकों को ले जाएं और जस्टिफाई, मैं ये नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा कि इसको बिल्कुल बंद कर दें या उठा के बाहर फेंक दें या ये कर दें। मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग जो क्रेजी हो गए हैं, जो हम टी ब्रेक में 5-5 समोसे खा लेते हैं, हम अपनी डाइट को रेडिकलाइज कर लें। हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं अपने साथ। हफ्ते में 1-2 दफा समोसा खा लेने से तो कोई मोटा नहीं होगा, रोज खा लेने से होगा। हमारी टी ब्रेक्स में रोज समोसे जलेबियां चल रही हैं। दिस इज द डिबेट। तो डॉक्टर साहब, पहले तो आपने समोसे को कहा कि ये एटम बम है। अब जलेबी के ऊपर आप ये कह रहे हैं कि होरी मिसाइल है। तो ये बेसिकली तो आप अवेयरनेस दे रहे हैं और अब आजकल तो सोशल मीडिया पर वीडियो मेरी अगली वीडियो अभी आ रही है, पिज्जे पे मैंने मंगा के रखा है, उसको मैं ड्रोन अटैक कह रहा हूँ। तो ये याद रखें, हमारे डाइटरी पैटर्न्स ही खराब हैं और हमने अपने डाइटरी पैटर्न्स ना ठीक किए तो ये सब अगलातुल आम है ना। सेब, खीरा, आपकी डाइट के लिए अच्छी चीजें, सैलेड्स और मल्टीग्रेन, ये चीजें अच्छी हैं। जितनी भी ये घी वाली तली हुई गंदे तेल वाली चीजें हैं, ये अब डाइट के लिए बुरी हैं। बिरयानी अब आप अगर रोज खाएंगे तो वो हाउ कम आप डिनाई कर दें, रोज बिरयानी खाने वाला कोई पतला दुबला बंदा दिखा दें जो चीजें। और फिर लॉन्ग टर्म क्रॉनिकली जब ये आप खाते हैं तो आप बड़े बुरे मोटापे का शिकार होते हैं ना, जो कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर, ये सारी बीमारियां, जोड़ों की बीमारियां इन दी एंड कहां से आती हैं? डॉक्टर साहब, आपके इंटरव्यू के दौरान ही हम कुछ मैच्योर लोगों के जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है या कुछ चंद एक लोगों ने जिन्होंने आपके जलेबी के ऊपर भी कुछ ट्वीट्स के रीट्वीट किए, हम वो भी चला रहे हैं साथ साथ। एक लोग अब आप ये पूछ रहे हैं कि अगली क्या, अभी आपने भी ट्वीट किया है कि अगली बिरयानी के बारे में मुझे बताया जा रहा है कि जी ये हमारी रेड लाइन है। तो क्या बिरयानी का नंबर होगा अगला? बिरयानी का नंबर नहीं, अभी पिज्जे का नंबर तो श्योर है, क्योंकि ये लोग कहते हैं ना अमीर गरीब, लेकिन मैंने धोया है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ कि मैंने कैटागोरिकली इस बात पर बात की है कि हमारे जो स्ट्रीट फूड्स हैं जिनमें गंदे मसाले डलते हैं। अच्छा, आपको पता है समोसे वाली वीडियो ट्रेंडिंग पे है इंडिया में भी? उसकी रीजन क्या है? हमारे स्ट्रीट फूड्स खराब है ओवरऑल। इंडिया में भी हमारे इंडो पाकिस्तान के स्ट्रीट फूड्स खराब हैं। यही वजह है कि इंडिया, पाकिस्तान, ओवरऑल बांग्लादेश, हम ओवरऑल डायबिटीज से लड़ रहे हैं। हम ओवरऑल नैश रिलेटेड सिरोसिस का शिकार हो रहे हैं, एक ऐसी जिगर का सुकड़ जाने का अमल जो फैटी लिवर के एक्सट्रीम फॉर्म पे जाकर होता है। तो एग्जैक्टली डॉक्टर साहब, ये समोसे तो आज जो हमारे नौजवान है खासतौर पे वो नाश्ता भी समोसों के साथ करते हैं, लेकिन जो जलेबी है आजकल सर्दियां हैं, लोग दूध के साथ जलेबी बहुत ज्यादा खाते हैं। इसकी ड्यूरेशन क्या है? जैसे आपने बताया कि 1 किलो जलेबी में 300 कैलोरीज होती हैं, तो एक दिन में खाई जा सकती है। अगर डाइट प्लान के मुताबिक आप कैसे देखते हैं कि कैसे आदमी खा सकता है? देखिए, जलेबी, ये जो चीजें थी ना, ये जितनी भी चीजें थी, मिठाई, जलेबियां, चीजें, ये सौगात थी और सौगातों से डिनाई नहीं किया जा सकता। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हम लोग हाथ नहीं रोकते। एक हम्म। एवरेज बंदे को आप देखें, किलो किलो जलेबी खा जाता है, हम हाथ नहीं रोकते। जब आप हाथ नहीं रोकेंगे तब डेफिनेटली पाकिस्तान में एवरेज लोग किलो, आधा किलो जलेबी तो आराम से खा जाते हैं। मतलब 1500 से 2000 कैलोरीज हम आराम से ले लेते हैं।
اور ایک ایوریج ریکوائرمنٹ آپ کی 2-2,500 کیلری ہے، اور اگر آپ ویٹ کم کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو 2,000 سے بھی کم لینی ہے. تو جب آپ اتنی ہائی کیلری لیں گے تو آپ خود سوچیں آپ کتنا نقصان کریں گے. میری قطن یہ فائٹ نہیں ہے کہ ہم ان خوراکوں کو بالکل ہی ڈینائی کر دیں یا ہم بند کر دیں یا ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں. میں کہہ رہا ہوں ریڈیکلائز کریں، سوچیں کہ ہم جو فوڈ لے رہے ہیں وہ ہمیں کس کوانٹٹی میں لینا چاہیے. اگر آپ نے دوپہر کو چائے کے ساتھ ایک سموسہ لے لیا تو آپ کا لنچ نہیں بنتا. پھر آپ گھر جائیں گے، پھر آپ 2-3 روٹیوں کے ساتھ کڑھائی بھی پیٹ جائیں گے. پھر آپ شام کو جو ہے چائے کے ساتھ بسکٹ بھی بہت سارے کھا لیں گے، ہو سکتا ہے پھر 2-3 سموسے کھا لیں. اس کے بعد رات کے کھانے میں آپ بریانی کھا لیں گے 2-3 پلیٹیں، یا پیزا کھا لیں گے، یا باہر سے پیزا کھا کے آئیں گے، گھر پھر بریانی پکی ہوگی پھر کھا لیں گے. آپ کو پتہ ہے آپ ایوریج 5-6 ہزار 7,000 کیلریز لے رہے ہیں بوتلوں سمیت. میں کہہ رہا ہوں دیکھیں، میں جو یہ کہتا ہوں نا کہ اگر آپ سموسہ ہاتھ میں پکڑیں، آپ کے کان میں ایک آواز گونجے 400 کیلریز کا ایٹم بم، تو آپ کو ایک ریمائنڈر ملے، ایک تھپکی ملے پیچھے سے، ایک تھپڑ آئے پیچھے سے کہ بھائی سوچو کہ اب یا میں کھانے لگا ہوں تو میں نے اگلا میل سکپ کرنا ہے، یا میں کھانے لگا ہوں تو یہ میں نے زیادہ عرصے تک نہیں کھانا. ٹھیک ہے، یہ صرف ایک ریمائنڈر کال تھی. اور دیکھیں نا وسیم اکرم، شفاعت جیسے لوگ کیوں میرے ساتھ کھڑے؟ وسیم اکرم از این ایتھلیٹ، بیسٹ ایتھلیٹ آف دی ورلڈ. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ڈاکٹر صاحب ویسے تو ہم تو ایک عرصے سے آپ کو دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. لوگ تو بہت سارے لوگ تو آپ کو صرف ڈاکٹر کی وجہ سے جانتے ہیں. ہم تو یہ بھی پتا ہے کہ آپ بہت اچھا کالم بھی لکھتے ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، تو اس وجہ سے چیزوں کو بہت اچھی طرح سے دیکھتے ہیں. بلکہ ہم تو یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ جم میں ہو تو تب بھی کوئی اویئرنیس ویڈیو کر رہے ہوتے ہیں، سفر میں ہو تو تب بھی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز کھا رہے ہو تو تب بھی بتا رہے ہوتے ہیں. ایون کہ میرا ایک دوست مجھے ملا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میں ایک پیزے والی شاپ پہ بیٹھا تھا اور وہاں چائے پی رہا تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ کتنی چائے پیتے ہو؟ تو انہوں نے مجھے، میں نے ان کو بتایا کہ 4 چائے پیتا ہوں. انہوں نے کہا جی 2-3 کم کر دو. تو یہ آپ کی پیسے کی بھی بچت ہوگی اور آپ کی صحت کی بھی. تو یہ میں تو دیکھ رہا ہوں. لیکن سوشل میڈیا پر سر جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف یوٹیوب یا ایک فیس بک سے مطلب صرف یا تو خبروں میں رہنا چاہتے ہیں یا ایک پیسے کمانے کا ذریعہ، لیکن ہم تو آپ کو عرصے سے دیکھ رہے ہیں، ان کو کیا رسپونڈ کریں گے؟ ویسے تو آپ نے شروع میں بتا دیا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، میں اچھا خاصا اسٹیبلشڈ ڈاکٹر ہوں، ٹھیک ہے، اور میں ان چند ٹرانسپلانٹ کے ڈاکٹرز میں ہوں، ٹرانسپلانٹ ہیپاٹولوجسٹ میں ہوں جو ملک میں ناپید ہیں، معدے جگر کے اسپیشلسٹ. We do not need money from media. Even I do not need fame from media. اس سموسے کی ویڈیو سے بہت پہلے بھی میرے 2 ملین سے اوپر فالوورز تھے، which were highest in پاکستان. اور جو آپ تو خود ہی ابھی آپ کو بتایا، میری جرنی جانتے ہیں، میں پچھلے 10-12 سال سے پاکستان کے سب سے بڑے اخبار میں کالم لکھتا ہے. میں سب سے بڑے ادارے اردو پوائنٹ کے ساتھ آج بھی منسلک رہا ہوں. ایگزیکٹلی. کا مثبت عنصر دیکھیں، اگر ایک بھی بچہ میری ویڈیوز دیکھ کے آج یہ سیکھ جاتا ہے کہ میں نے ریڑی پہ نہیں کھانا اور میں نے گھر جا کے کھانا ہے. آپ اپنے بچوں کو ساری زندگی کیا سکھاتے ہیں؟ یہی سکھاتے ہیں نا، بیٹے باہر سے گند نہ کھانا، باہر سے کوئی چیز لے کر نہ کھانا، باہر سے گول گپے نہ کھانا، باہر سے کوئی گندی چیز نہ کھا لینا. وہ گندی چیزیں آپ خود ساری زندگی کھاتے ہیں. آپ باہر خود جائیں گے، بچے کو منع کریں گے بیٹے تو نے باہر سے کچھ نہیں کھانا، پیٹ خراب ہو جائے گا. خود دفتر جائیں گے، آپ باہر سے سموسے اوپر چنے اور چٹنی ڈال کے کھائیں گے. مجھے بتائیں ہاؤ یور اولاد ول فالو یو. اور اگر مجھے شوق ہوتا ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، 3 سال کا بچہ جب کمرے میں گھستا ہے میرے ساتھ ایسے مانوس ہوتا ہے جیسے بڑے عرصے سے میری ویڈیوز دیکھ رہا ہو، وہ یوں مجھے لپک پڑتا ہے اگر ماں کی گود میں ساتھ ہو، یعنی اس کے ماں باپ دیکھتے ہیں. تو اگر میری ویڈیو دیکھ کے کئی لوگوں نے اپنی زندگیاں بدلی ہیں ویڈیوز دیکھ کے، لیکن میں تو کہتا ہوں کہ اگر کچھ لوگ بھی اپنی زندگی سدھار گئے اور کچھ نسلیں بھی اپنی زندگی سدھار گئیں تو مجھے میرے کیے کام کا صلہ مل گیا. اور یہ صلہ اللہ سے ہوتا ہے. اور پاکستان میں ہر اٹھتی ہوئی چیز کے ساتھ آپ کو 90% مثبت لوگ کھڑے ہوتے ہیں، جو میں پھر نام لے رہا ہوں، وسیم اکرم صاحب جیسے بیسٹ ایتھلیٹ کا، بیسٹ شوگر کے سروائیور کا، ڈائبٹیز سے انہوں نے ایک جنگ لڑی ہے. He said, listen to this doctor. ٹھیک ہے، پیچھے کیا بات جاتا ہے؟ اینڈ اٹس ناٹ فار منی. میں آئی ایم کرنٹلی سیئنگ آئی ایم اے ویل اسٹیبلشڈ اسپیشلسٹ ویل بیفور آل دیز ویڈیو تھنگس. بالکل ایسے آپ تو ٹی وی چینلز بھی اس کے اوپر رپورٹس بنا رہے ہیں، یہ چیزیں بتا رہے ہیں، اور یہ ہے بھی حقیقت ہے. لیکن چونکہ نوجوان اور بہت سارے ہماری کمیونٹی کے لوگ کہتے ہیں نا یہ ہماری پاکستانی قوم کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ جنرل وہ کرتے ہیں اس طرح. اچھا ڈاکٹر صاحب، آخری آج کا سوال ہے
3 4 چیزیں جس پہ آپ نے جلیبی، سموسا، اس سے پہلے حلوا پوری اور چائے، ان تمام چیزوں سے ظاہر ہے یہ اس کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس وجہ سے لوگ کافی زیادہ کریں. ہاں تو یہ اگر ان سب کا لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ہم استعمال بند کر دیں گے، اگر یہ چیزیں نہیں، آپ تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو اس کو ڈینائی نہیں کیا کہ آپ اس کو بالکل نہ کھائیں، اس کا یوز نہ کریں، چیزیں ضروری ہے، ظاہر ان کا استعمال روکا نہیں جا سکتا، لیکن اگر یہ تمام چیزیں ہمارے سسٹم کا بھی تو حصہ ہے نا سر، ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں سموسے ملتے ہیں، ہم باہر نکلتے ہیں ہمیں جلیبی، ایک ہمارا موسمی بھی سب کچھ ہم اس کا استعمال. ایک بات بتائیں، جس جگہ سموسا مل رہا ہوتا ہے کیا اسی کے سامنے کوئی بابا بھنی ہوئی چھلی بھی بیچ رہا ہوتا ہے؟ کیا اس کے سامنے کہیں کوئی پاپ کارن کی ریڈی بھی ہوتی ہے؟ کیا اسی کے سامنے کوئی سبزی کی دکان بھی ہوتی ہے جہاں گاجریں، مولی، کھیرے پڑے ہوتے ہیں؟ کیا اسی کے سامنے ہی بالکل کوئی ایسی غذا کا ٹھیلا ضرور ہوتا ہے جو لیس کیلری ہو؟ کوئی فروٹ کی ریڈی ہوتی ہے جس پہ سیب پڑے ہوں، امرود پڑے ہوں؟ اس پر کیوں نہیں لپکتے؟ کیوں حلوائیوں کی دکانوں پہ لٹکتے ہیں؟ زبان چسکا اگر آپ کے دل کی نالیاں بند کر رہا ہے، آپ کی دماغ کی نالیاں بند کر رہا ہے، آپ کے خون میں گندے ایل ڈی ایل کولیسٹرول کی روانی بڑھا رہا ہے، آپ کو فیٹی لیور دے رہا ہے، آپ کو موٹا کر رہا ہے، آپ کو میٹابولک سنڈروم ایکس کے فیچر سے، ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن سے یہ سب کچھ دے رہا ہے، تو ہاؤ کم کہ آپ اس بات کو جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ صرف چینج کریں. میں کہتا ہوں ہیلدی لائف سٹائل کی طرف آئیں. جسٹ چینج اٹ. واٹ یو آر ڈوئنگ، ڈائیورٹ اٹ. سگریٹ، چائے کو ریپلیس کریں گرین ٹی کے ساتھ. اپنے سیڈنٹری لائف سٹائل کو، بیٹھے رہنے کو ریپلیس کریں ڈیلی آدھا پونا گھنٹہ بیوی کے ساتھ واک کرنے سے. جو بچی کے ساتھ بستر پہ لیٹ کے چیٹنگ کرتے ہیں، وہی آپ بیوی کے ساتھ بات، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے آدھا پونا گھنٹہ باہر واک کر لیں. کوئی اپنے آپ کو ریفریش کریں اور آپ زیادہ اچھا فیل کریں. اسی طرح جو آپ سموسا کھا کے موٹے ہوتے ہیں، پکوڑا کھا کے موٹے ہوتے ہیں، وہی آپ 2 کھیرے کھا لیں، 1 چھلی کھا لیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں آپ کا معدہ کیسے صاف رہتا ہے، آپ کو قبض کے مسئلے نہیں ہوں گے. آئی ایم معدے جگر کا اسپیشلسٹ. میں اس کارنر پہ بیٹھا ہوں جہاں میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جب وہ اپنی ان گندی ڈائٹری پیٹرنز اور لائف سٹائل کی وجہ سے شوگر سے مرتے، موٹاپے سے مرتے، ذلیل ہوتے آتے ہیں. ٹھیک ہے؟ they are not looking at the other end. جن لوگوں کا صحت عامہ سے تعلق نہیں ہے، جو ادر طبقہ فکر کے لوگ ہیں، انہوں نے دریا کا دوسرا کنارہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے؟ ہم نے دیکھا ہے. میں تو روز دیکھ رہا ہوں، فیٹی لیور سے سکڑے جگر دیکھ رہا ہوں، روتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، موٹے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ڈپریشن سے مرتے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں. کاش یہ اس کا دوسرا کنارہ دیکھیں. ہاؤ کین یو چیلنج اے اسپیشلسٹ جو کہہ رہا ہے کہ مر رہے ہو بھائی، مر رہے ہو، یہ مت کھاؤ، یہ گند ہے، یہ گند ہے. کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ اور یہ حرام حلال کی تو بات نہیں ہے. مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے کہ آپ گندے تیل کو بار بار بنا کے کھلائیں؟ کس علامی کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ اس میں تو حرام حلال کی تو تمیز رہی ہی نہیں. اس میں حرام حلال، مری ہوئی مرغیوں کے شوار میں، مری ہوئی مرغیوں کے توے پہ تلے ہوئے مرچوں والے گندے پیس، یہ حرام ہے کہ حلال ہے؟ کوئی جسٹیفیکیشن نہیں. دیکھیں، میں نے کبھی حلال فوڈ کو حرام نہیں کہا، میں نے اس کی ایکسس کو، جو آپ کی صحت پہ نیگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے، میں نے اس کی طرف آپ کی توجہ دلائی ہے. اور اسٹرانگلی پازیٹیولی سوسائٹی کا ایک بڑا سیکٹر میرے ساتھ کھڑا ہے جو 80% ہے. یہ میمرز اور یہ چیزیں ان کا تو عادت ہوتی ہے. اگر وہ کھڑے ہیں، اٹ مینز آئی ایم آن دی رائٹ ٹریک. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ، اور آپ اپنا خیال بھی رکھیں، اور ہم تو ایک عرصے سے آپ کو دیکھ رہے ہیں اور آپ یہ جہاد کر رہے ہیں ہماری قوم کو، اور خاص طور پہ کیونکہ آج کل مسائل ہی بہت سارے ایسی بیماریاں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اس میں مبتلا ہو رہے ہوتے ہیں، اور یہ اسی وجہ سے اگنورنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. تو آپ اپنا یہ کام سر جاری رکھیں، ہماری بیسٹ وشز آپ کے ساتھ ہیں، اور آج کے آپ کے ٹائم کے لیے بھی بہت سارا شکریہ. کیونکہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی تھی، تو ہم نے سوچا آپ کا اس کے اوپر ضرور ہم آپ کو اپنے ساتھ لیں. تو سر تھینک یو سو مچ، سو نائس آف یو. ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عفان کیسر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کا موقف سنا کہ وہ کیوں سموسے، جلیبی، بازاری چیزیں، جو گندی چیزیں جو ہم خود بچوں کو روک رہے ہوتے ہیں، انہوں نے آپ کو ان چیزوں کے اوپر جو وہ اویئرنیس چلا رہے ہیں، اور وہ ہر نئے دن کے ساتھ ایک نئی چیز کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور یقیناً ہماری بہت ساری کمیونٹیز کو اڈاپٹ بھی کرتی ہیں. ناظرین، آج کے لیے اتنے ہی، اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اللہ حافظ.